बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हूं सईद चौधरी। सुप्रीम कोर्ट के जजों के दरमियान एक मरतबा फिर तलक कलामी हुई है। हमने ज़राए से जो खबर हासिल की है वो आपके साथ शेयर करेंगे कि ये किस मामले पे तलक कलामी हुई है और किन जजों के दरमियान हुई है। और फिर मिस्टर जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने जो एक नोट दिया है अस्कुत नोटिस केस में, वो हम ख्याल जजों के लिए बड़ी परेशानी का बायस बना हुआ है। उसको अदालती फैसले का उस नोट को हिस्सा बनाया जाए या ना बनाया जाए, इस पे भी इख्तलाफात हैं। और फिर गल कितने जाके मुक रही है। ये जो अस्कुत नोटिस केस है ना केपी और पंजाब में इलेक्शन के हवाले से, इसकी मैं बात कर रहा हूँ। फिर मिस्टर जस्टिस मुज़ाहर अली अकबर नकवी साहब के ख़ानदानी ज़राए के हवाले से एक वजाहत चल रही है। ये वजाहत उन इल्ज़ामात के हवाले से है जो उन पे लगाए जा रहे हैं परवेज़ इलाही की ऑडियो के टेप के हवाले से, और जो एक रेफरेंस फाइल किया है एक वकील ने, मियां दाऊद ने, उस हवाले से। और ये ख़ानदानी ज़राए हैं कौन से? जो ख़ानदानी ज़राए की बात हो रही है ना, ख़ानदानी ज़राए से खबर चल रही है। ये ख़ानदानी ज़राए कौन है? ये मैं आपके साथ शेयर करूँगा, लेकिन इससे पहले इमरान खान की पीटीआई की जो जेल भरो तहरीक है, उसमें जो हो रहा है वो बड़ा अच्छा। किसी ने कहा है कि जनाब पहले इमरान खान ने जनाब फौज को एक्सपोज किया, फिर अदलिया को एक्सपोज किया। अब जो तहरीक है, जेल भरो तहरीक इन्होंने चलाई है, इससे अपने आप को और अपनी जमात को एक्सपोज कर दिया है। वो जनाब पहले दिन 22 फरवरी को जो लोग गिरफ्तारियां जिन्होंने दी थी, गिरफ्तारियां तो नहीं दी थी, वो टोपी ड्रामा था कि जनाब गाड़ी में बैठ जाएंगे और वो तस्वीरें तस्वीरें बन जाएंगी, फिर उतर जाएंगे। लेकिन पुलिस की और इंतजामिया की प्लानिंग कुछ और थी। शाह महमूद कुरैशी वगैरह जो थे, असद उमर, उनको फिर वो पकड़ के ले गए और अब उन्हें मुख्तलिफ जेलों में फेंका गया है। अब इनकी निकल रही हैं चीखें। पेशावर में एक बंदे ने भी गिरफ्तारी नहीं दी। कल इत्तला थी कि एक बंदे ने, एक साबिक रुकन असम्बली ने दी है, लेकिन आज ये पता चला है कि एक बंदे ने भी गिरफ्तारी वहां नहीं दी। और फिर रावलपिंडी जो है, वहां जो हुआ है टोपी ड्रामा, फयाज अल हसन चौहान साहब और एक दो बंदे और जनाब बैठ के गाड़ी में वो जा रहे हैं जनाब गिरफ्तारी देने, तकरीर की। लेकिन उन्होंने जाके मंदरा के करीब जो है उन्हें उतार दिया। शेख रशीद साहब आए हैं वहाँ पे कमेटी चौक में, और फिर वो जनाब गाड़ी के पास से ऐसे आए और शू करके इधर निकल गए। किसी ने गिरफ्तारी नहीं दी। और एक गिरफ्तारी की इतला है कि जो वातल मुसलमीन के अल्लामा नासिर अब्बास साहब हैं, उन्होंने शायद गिरफ्तारी दी है। वो मैंने कल ही बता दिया था कि जनाब कोई मजहबी तंजीम ये वो, ये अपने अपने बंदे तो इनके तैयार ही नहीं है गिरफ्तारी देने के लिए। और अब पहले वलीद इकबाल जो सेनेटर हैं, गिरफ्तार हुए थे शाह महमूद कुरैशी के साथ, उनकी अहलिया ने दरख्वास्त दायर की जनाब अपने बंदे की रिहाई के लिए। फिर जनाब एजाज चौधरी साहब जो सेनेटर हैं, उनकी दरख्वास्त है। फिर अब असद उमर साहब की जो अहलियाँ हैं, उन्होंने भी लाहौर हाई कोर्ट से रिव्यू कर लिया है। और जो उनकी अहलिया की है दरख्वास्त, असद उमर की अहलिया, उनकी दरख्वास्त की समाअत तो शायद पीर को, उन्होंने तो नज़रबंदी को चैलेंज किया है। बाकी जो लोग थे, शाह महमूद कुरैशी के साहबजादे जैन कुरैशी साहब, वो भी अदालत में मौजूद थे। शहराम सरवर साहब ने जनाब वहाँ उनसे पूछा कि जनाब ये क्या मामला है, क्या चाहते क्या हैं आप तो खुद गिरफ्तारी पेश करने गए थे। वो हम गए थे जनाब, हमें गिरफ्तार नहीं किया गया। तो उनका जनाब ये तो जेल भरो तहरीक थी आपकी, तो फिर ये आप किस लिए आ गए हैं, क्या चाहते क्या हैं? ये आप कहते हैं हमसे भेजा की दरखास्त है। जनाब आज ही रिपोर्ट मंगवाएं, वकील कह रहे हैं। जज साहब ने कहा नहीं, वो रिपोर्ट तो खैर पीर को मंगवाएंगे। सरदस्त आप ये बताएं कि ये आप चाहते क्या है, इसमें मामला क्या है? आप खुद गाड़ियों में बैठे हैं, वायलेशन हो रही है जनाब बुनियादी हकूक की, मुझे अपने वालिद से मिलने नहीं दिया जा रहा। तो उन्होंने कहा जनाब आप चेयरिंग क्रॉस जाएं तो जाके गिरफ्तारी दे दें। तो उन्होंने कहा जनाब मैं गया हूँ, मुझे गिरफ्तार नहीं कर रहे। तो उनका जहाँ दफ़ा 144 लगी हुई है वहाँ जाएँ, गिरफ्तारी दें। वो आपके वाला साहब के साथ, अब्बा जी के साथ भी आप मिला देंगे, आपको गिरफ्तार भी कर लेंगे। तो वहाँ फिर कह के शह के लगते रहे। तो बहरहाल उन्होंने कहा जनाब पीर वाले दिन देखेंगे। वो उनका रिपोर्ट लेके और जनाब देखें क्या मसला है। तो वो मैंने ये पहले अर्ज़ किया कि हफ्से भेजा की दरखास्तें हैं, जब उनकी नज़रबंदी के अहकामात अदालत के सामने आ जाने हैं, तो आइनी तौर पे तो वो दरखास्तें जो हैं वो काबिल समाअत नहीं रहेंगी। तो बहरहाल हुकूमत की तरफ से कुछ शायद ऑफ़र हुए इन्हें कि जो बंदा कुछ छोटी बांट वगैरह दे देगा उसको ये छोड़ देंगे। और हाँ जी, ये तो अलामती थी, वो कह रहे हैं अदालत में
کہ ہماری تو تحریک علامتی تحریک تھی، علامتی تحریک آپ نے کو تو پتہ نہیں 4 لاکھ کتنے لاکھ بندے ہم جیلیں بھر دیں گے، پتہ نہیں کیا کیا باتیں کی ہوئی ہیں آپ نے، اور اب کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ علامتی تھی۔ اور پھر پنڈی والا تو میں نے صورتحال بتا ہی دی کہ کیسے ادھر سے آ کے ادھر کے نکل گئے، اور وہ فیاض الحسن چار وغیرہ بھی رہا رو ہو گئے۔ اچھا اب جناب ہم بات کرتے ہیں جو از خود نوٹس لے رکھا ہے سپریم کورٹ نے کہ پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشن کیوں نہیں ہو رہے، 90 دن کے اندر الیکشن ہونا ضروری ہے، اور یہ نوٹ لکھا تھا مسٹر جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے اور مسٹر جسٹس مظہر علی اکبر نقوی صاحب نے۔ پہلے نقوی صاحب پہ بات نہ کر لیں، اجے نقوی صاحب پہ جو پرویز الہی والا معاملہ آیا تھا آڈیو، تو اس کے بعد بڑا شور مچا تھا، میں نے اس کی تفصیلات جو ہیں بتا دی تھی کہ وہ کس موقع پہ کیسے، کچھ لوگوں نے میرے ساتھ ناراضگی کا اظہار بھی کیا، جناب آپ ان کو کلین چٹ دینے کی کوشش کریں، میں نے کہا یار یہ میری ذمہ داری ہے، جو میرے علم میں ہے خبر یا معلومات وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ تو وہ جب وہاں جو ججز کا غیر رسمی اجلاس تھا وہاں بھی ایک تلخی ہوئی تھی، اس کے حوالے سے میں نے یہ کہا تھا کہ ایک آپشن میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ شاید ان کی طرف سے مظہر علی اکبر نقوی صاحب کی طرف سے یا سپریم کورٹ کی طرف سے کوئی وضاحت جاری کر دی جائے۔ آج جناب مختلف ٹی وی چینلز پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ وضاحت جناب جاری کر دی گئی، اور خاندانی ذرائع سے یہ خبر چل، خاندانی ذرائع کیا ہوتے ہیں یار، یا کہیں جناب اس کے بیٹے نے کہا ہے، جب ان کی اہلیہ نے کہا ہے، یا کسی نے بھی کہا ہے، ان کے 2 بیٹے جو ہیں وہ اچھے خاصے وکیل ہیں، وہ پریس کانفرنس کر کے اپنے ابا جی کی وہ بتاتے ہیں، خاندانی ذرائع سے کیا خبر ہوتی ہے۔ اب خبر یہ ہے کہ جناب ان کے اوپر جو الزامات ہیں مظہر علی اکبر نقوی صاحب پر، وہ ان الزامات کا جواب دینے کے لیے، سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر انکوائری ہوتی ہے تو وہ بتا دیتے ہیں، ان کے اوپر جو پلاٹوں کا الزام ہے وہ گھروں کا، بڑے بڑے گھروں کا، وہ کہتے ہیں انہوں نے جب اپنے 2 بڑے بڑے گھر بیچ کے نا ایک گھر وہ بنا رہے ہیں، اور ساری تفصیلات جو ہیں وہ FBR اور ادھر ادھر جہاں بھی ہوتی ہیں وہ سرکاری ریکارڈ پہ موجود ہیں۔ اور ان کے اوپر ایک الزام یہ بھی تھا کہ پیسوں پوسوں کا، کہ ان کی جو بیٹی ہیں صاحبزادی وہ باہر پڑتی ہیں، تو وہ پاؤنڈ شاؤنڈ جو وہ ان کا معاملہ تھا، تو وہ انہوں نے کہا جناب ہم نے 22,000 پاؤنڈ جو ہے جج صاحب نے بھیجے تھے انہیں باہر، تو وہ بینک کے ذریعے گئے تھے، اسٹیٹ بینک میں ریکارڈ جو ہے وہ موجود ہے۔ اور کوئی پلازا پلوزا جو کہتے ہیں نا جناب، ایک پلازا ہے ان کا، تو وہ گجرانوالہ میں وہ کہتے ہیں کوئی پلازا پلوزا نہیں ہے ہمارا، تو یہ، اور جو اس کی بات کر رہے ہیں وزیر اعلیٰ کی آڈیو والی، وہ کہتے ہیں نا بالکل ستمبر میں آئے تھے وہ، وہی جو وارڈن نے بدتمیزی کی تھی جج صاحب کے ساتھ تو شادمان چوک میں، تو اس کے جیل روڈ پہ، تو اسی کے لیے وہ معذرت کے لیے آئے تھے، مختصر سی ملاقات تھی، نہ مونس الائی سے ہمارا کوئی رابطہ ہے اور نہ ہی کسی اور کے ساتھ کوئی ان کے ساتھ ہمارا تعلق ہے چودھریوں کے ساتھ، تو یہ سارا معاملہ ہے۔ اب جو خاندانی ذرائع یہ خاندانی ذرائع میں آپ کو بتا دوں کہ ان کا جو عملہ ہے نا، سٹاف مسٹر جسٹس مظہر علی اکبر نقوی کا سپریم کورٹ میں سیکٹری نہیں ہوتے سارے، یہ میری اطلاع کے مطابق یہ جو ان کی طرف سے جو ان کا سٹاف ہے یہ وضاحتیں دے رہا ہے، ٹیکسٹ کر کے میسیجز بھیجے ہیں انہوں نے، ٹیکسٹ میسیجز کہ جناب یہ وضاحت کر دیں، جو وہاں ہمارے رپورٹرز ہیں، بیٹ رپورٹرز یا سپریم کورٹ کو کور کرنے والے جو رپورٹرز ہیں، ان کو انہوں نے یہ خبر دی ہے کہ یہ یار چلا دیں، ان کی طرف سے آپ کہہ رہے ہیں ریکویسٹ جو ہیں وہ بھیجی گئی ان کو کہ یہ آپ پلیز یہ چلا دیں۔ یہ سارا معاملہ خاندانی ذرائع ضرور ہے، کوئی نہیں ہے، یہ جج صاحب کا عملہ جو ہے وہ وضاحت دے رہا ہے جج صاحب کی طرف سے، دوسرے لفظوں میں جج صاحب خود ہی اس کی جو ہے وہ وضاحت دے رہے ہیں۔ اور پھر مسٹر جسٹس اعجاز الاحسن اور دونوں پہ جو اعتراضات وغیرہ ہو رہے ہیں اس پر تو بات کریں گے۔ تو کچھ لوگ یہ پوچھ رہے ہیں، کل بھی میں اس پہ بات کرنا چاہ رہا تھا کہ جناب یہ ان کو چھٹی پہ بھیج دیا جائے، جبری رخصت پہ بھیجا جا سکتا نہیں، یہ جبری رخصت کا کوئی قانون نہیں ہے۔ پہلے جسٹس کارنیلیس صاحب جب تھے چیف جسٹس پاکستان، اس وقت انہوں نے لاہور ہائی کورٹ کے مسٹر جسٹس شوکت حسین شاید ان کا نام تھا، ان کے خلاف ریفرنس بھیجا تھا، لیکن وہ کام کرنے سے باز نہیں آ رہے تھے، تو پھر انہوں نے حکومت کو لکھا تھا جناب ایک جبری رخصت کا قانون بنا دیا جائے، ججوں کو جبری رخصت پہ اگر ان کے خلاف ریفرنس چل رہا ہو تو جبری رخصت پہ ان کو بھیجا جا سکتا ہے، وہ قانون بن گیا تھا۔ لیکن جب افتخار محمد چودھری والا معاملہ آیا، اور وہ معاملہ جسٹس خلیل احمد رمدے کی سربراہی میں جو فل کورٹ تھی ایک طرح سے، اس میں جب وہ رکھا گیا معاملہ تو انہوں نے اس قانون کو کالعدم کر دیا تھا، یعنی اب کوئی ایسا قانون موجود نہیں ہے۔ دوسرا سوال یہ کیا جا رہا ہے جب اب اعتراض کیا جا رہا ہے تو اٹھ کیوں نہیں رہے؟ آپ کو یاد ہوگا جسٹس قاضی فائزی صاحب کے خلاف ریفرنس گیا تھا تو انہوں نے چیلنج کیا تھا، اور بار کونسلوں نے بھی اور سپریم کورٹ بار نے بھی
اس کو چیلنج کیا تھا سپریم کورٹ میں، تو تب یہ مسٹر جسٹس اعجاز الاحسن صاحب اس بینچ میں بیٹھے ہوئے تھے۔ نہ صرف یہ بیٹھے ہوئے تھے بلکہ سردار طارق مسعود صاحب بھی اس بینچ میں شامل تھے۔ تو پھر اعتراض کیا گیا، اعجاز الاحسن صاحب نے کہا جناب میں نہیں اٹھوں گا، انہوں نے اٹھنے سے انکار کر دیا تھا، حالانکہ اس کیس سے ان کا ذاتی مفاد وابستہ تھا۔ سردار طارق مسعود صاحب کا بھی ذاتی مفاد وابستہ تھا۔ اگر قاضی صاحب کو اس ریفرنس کے نتیجے میں گھر بھیج دیا جاتا تو سردار طارق مسعود صاحب نے ان کی جگہ، قاضی صاحب کی جگہ چیف جسٹس پاکستان بننا تھا ان تاریخوں میں۔ تو پھر اعجاز الاحسن صاحب کو کی جو چیف جسٹس تھی، جو میعاد تھی اس میں کچھ اضافہ ہو جانا تھا، ٹائم پیریڈ بڑھ جانا تھا، تو ان دونوں کو تو اس سے کہہ لیں یہ بینیفیشری ہو سکے تھے۔ تو لیکن بہرحال پھر وہ سردار طارق مسعود صاحب جو ہیں، پھر وہ بینچ اٹھ گیا، اندر گیا، پھر سردار طارق مسعود صاحب آئے، انہوں نے کہا جناب یہ اعتراض کرنے سے پہلے، ابھی تو پروسیڈنگ شروع ہوئی ہے، تو میں خود ہی اس بینچ سے اٹھنے والا تھا کیونکہ میرا ذاتی مفاد اس کیس کے ساتھ وابستہ ہے، تو میں نہیں سننے والا۔ جب انہوں نے کہا تو پھر انہوں نے بھی کہہ دیا اعجاز صاحب نے کہ میں آپ کے اعتراض کی وجہ سے نہیں اٹھ رہا، میں اس لیے اٹھ کے جا رہا ہوں۔ یہ تو ان کی حالت ہے۔ اب 2 دن سے وہاں جو ہو رہا ہے سپریم کورٹ میں، تو اس کے بعد بھی یہ دونوں صاحبان جو ہیں یہ بیٹھے ہوئے ہیں، مظاہر علی رقوی صاحب بھی اور اعجاز الاحسن صاحب بھی۔ تو آج جو پی ڈی ایم وغیرہ ہے ان کی طرف سے، جو 3 جماعتوں کی طرف سے جو آئے ہیں 3 وکلا، انہوں نے عدالت کو اپنا موقف جو ہے وہ دے دیا ہے، اور ان کا جناب یہ دونوں جج صاحبان جو ہیں یہ بینچ میں نہ بیٹھیں، اور سینئر ججز یعنی کہ 2 جو ججز ہیں، مسٹر جسٹس قاضی فائز عیسیٰ اور سردار طارق مسعود صاحب، ان کو بینچ میں شامل کیا جائے، یا چلو فل کورٹ بنانی ہے تو پھر اس میں بھی اگر فل کورٹ بنتی ہے تو یہ 2 جج اس میں پھر شامل نہیں ہوں گے۔ سوال تو یہی ہے نا کہ ان 2 ججز کا، اور انہوں نے پھر جو جمال خان مندوخیل کا جو نوٹ تھا جو انہوں نے کل پڑھا تھا، وہ فروغ ایچ نائک نے پڑھا، تو چیف جسٹس نے ایک بڑا گیم آپ کہہ لیں وہ کی، انہوں نے کہا جناب یہ جو نوٹ آپ پڑھ رہے ہیں جمال خان مندوخیل صاحب والا، یہ تو عدالتی فیصلے کا حصہ ہی نہیں ہے، تو آپ کے پاس کہاں سے ہے؟ آپ کے پاس ہے؟ ان کا جناب بالکل ہے۔ اور پھر کہا جناب یہ تو عدالتی فیصلے کا بھی حصہ ہی نہیں بنا، تو آپ نے یہ کیسے؟ تو انہوں نے بتایا جب وہ جہاں جو جب کل انہوں نے مندوخیل صاحب نے پڑھا تھا، پڑھ کے سنایا تھا پوری عدالت میں، بھری عدالت میں، تو ہم نوٹس لیتے ہیں، تو وہ میں بتا رہا ہوں۔ اور انہوں نے بڑے زبردست سوال رہے ہیں کہ جناب دونوں جج صاحبان جو ہیں انہوں نے الیکشن کمیشن کو بلا لیا ایک غلام محمود ڈوگر والے کیس میں، اور غلام محمود ڈوگر والے کیس میں بتا چکا ہوں کہ غلام محمود ڈوگر سی سی پی او لاہور کے عہدے پہ سپریم کورٹ نے بحال بھی کر دیا ہے، تو انہوں نے لگنا لگنا کوئی نہیں سی سی پی او۔ اب اس کیس میں یہی ہونے جا رہا ہے کہ الیکشن کمیشن جو ہے وہ ایک نظر سے، اب وہ کیس ختم نہیں نہ ہوگا، انٹرم ریلیف ہی ملا تھا ان کو، وہ ایک سی ایم ڈالنے جالے متفرق درخواست سپریم کورٹ میں وہ الیکشن کمیشن ڈالنے جا رہا ہے، جناب یہ تو بندہ جو ہے الیکشن کو، ہمارے سارے پروسیس کو ہی سبوتاژ کر دے گا، جانبدار آدمی ہے۔ اور وہ آڈیو شاڈیو جو ہے آئی ہوئی ہے ان کے ساتھ، یاسمین راشد کے ساتھ، اس کا بھی حوالہ شوالہ دیں گے وہ۔ تو بہرحال وہ بات وہ ایم غلام محمود ڈوگر کی طرف نکل گئی، تو انہوں نے پھر جو وہاں معاملات ہوئے ہیں، تو پھر انہوں نے جناب کہا کہ جناب چلو ہم اس بات پہ غور کر لیں گے پیر کو۔ چیف جسٹس نے کہا کہ جناب میرا اختیار ہے کہ نہیں میرا اختیار ہے، جوڈکشن پہ ایک سوال دیکھ لیں گے، پھر فل کورٹ کا دیکھ لیں گے، فل کورٹ بننی چاہیے یا نہیں بننی چاہیے، اور پھر انہوں نے کہا جناب جوڈکشن کو چھوڑیں، آپ پہلے یہ دیکھیں، پہلے اس بات کا فیصلہ کریں بینچ کی تشکیل درست ہے یا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا ہمارے خیال میں بینچ کی تشکیل درست نہیں ہے۔ دونوں ججوں کو جنہوں نے یہ اپنی رائے دے دی ہے کہ وائلیشن ہو رہی ہے، 90 دن کے اندر الیکشن ہونا ضروری ہے، وائلیشن کر رہے ہیں، تو ان ججوں کو نہیں بیٹھنا چاہیے۔ اور پھر اس پہ پارلیمنٹ میں بھی جو خواجہ آصف نے سوالات اٹھائے ہیں، اعتراض کیے ہیں، تو وہ بھی دیکھنا، یہ مقننہ اور انتظامیہ ایک طرف ہو گئی ہے اور عدلیہ ادھک ایک طرف ہو گئی ہے، ہم خیال جو ہے، یہ تنقید تو ہم خیال ججوں پر ہو رہی ہے نا، دوسرے ججوں پہ تو تنقید نہیں ہو رہی۔ ان کو تو وہ پکار رہے ہیں کہ جناب آئیں 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 ہمارے ساتھ اس بینچ میں آئیں، ان کو بھی لیں، ان کو بھی لیں، جن کے بارے میں یہ تاثر ہے کہ یہ غیر جانبدار لوگ ہیں۔ تو انہوں نے کہا جناب یہ اگر ہماری حدود میں داخل ہوں گے عدلیہ والے تو پھر ہم بھی سوال تو اٹھائیں گے۔ اور پھر چیف جسٹس نے کہا جناب یہاں انصاف کے لیے لوگ آتے ہیں، اس دفعہ دستک جو دی ہے آئین نے دی ہے، پتہ نہیں کس آئین نے، آپ نے خود ہی دروازہ کھولا ہوا تھا اور آئین کو آوازیں دے رہے ہیں آئیں آئیں آئیں،
اور آئین اندر بڑھ نہیں رہا, یہ زبردستی آئین کو اندر کھینچ رہے, اور آئین جو ہے وہ ٹانگیں اڑا کے وہاں کھڑا ہوا ہے, اور وہ کہتے ہیں جناب اگر میں اندر آؤں گا تو جناب فلاں فلاں بندے ہونے چاہیے, مجھے تم پہ اعتبار نہیں ہے. جو تم لوگ جو دوسری مقننہ والے بات کر رہے ہیں, کسٹوڈین تو مقننہ ہے, یہ ایم ہی پتہ نہیں کہاں سے بنا لیا جناب, سپریم کورٹ کسٹوڈین ہے ان کی, جو اس کے خالق ہیں, جو مقننہ جو ہے وہ ایم ہی بس بیٹھے ہوئے ہیں, وہ اتنے لوگ جو ہیں جنہوں نے بنایا ہے اس کو, وہ کسٹوڈین نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, جب جو والدین بچے کے کسٹوڈین ہیں, ملے دار کسٹوڈین نے, جی بھی چلو بہرحال یہ آئین کی تشریح کا معاملہ ہے, کسی وقت یہ معاملہ آئے گا عدالت میں کہ جناب اصل میں کسٹوڈین آئین کا ہے کون. آپ کا کام تشریح کرنا ہے, آپ کے سامنے جو معاملہ آتا ہے اس کو آئین کے مطابق ہی آپ نے تشریح کرنی ہے, اسے باہر تو نکل نہیں سکتے, آپ تو ری رائٹ کر دیتے ہیں. جیسے خواجہ آصف نے کہا 63A, یعنی آئین جو ہے, آئین ڈرا ہوا, جو میں نے کہا نا آئین اندر نہیں بڑھ رہا, ڈر رہا کہ میرے کچھ حصے ری رائٹ نہ کر دینے ہیں, ایسی باتیں ہو رہی ہیں وہاں, یہ باتیں ہو رہی ہیں جناب وہاں پہ. اور پھر وہ مندوخیل صاحب نے کہا ہے ویسے کہ انہوں نے جو وکیل تھے مختلف پارٹیوں کے, تو انہوں نے کہا جناب یہ ہمارے پاس آپ کیوں لیا معاملہ, یہ پارلیمنٹ کا معاملہ ہے, سیاسی معاملہ ہے, تو آپ کیوں ہم سے سنوانا چاہ رہے ہیں. تو فروخ ایچ نائک صاحب نے کہا جناب ہم نے یہ پوائنٹ نوٹ کر لیا ہے. تو انہوں نے کہا اپنی قیادت سے پوچھ کے آئیں یار, اس پہ بھی بات کریں. تو اب پیر والے دن اس میں مزید پیش رفت ہوگی, 2-3 چیزیں جو ابتدائی طور پہ وہ کہتے ہیں ہم سیٹل کریں گے. فل کورٹ والی, ان 2 ججوں نے اٹھنا ہے کہ نہیں ہے, جوریڈکشن والی کہ کیا سو موٹو جو لیا ہے یہ صحیح لیا ہے, اس کی کارروائی آگے بڑھنی چاہیے یا نہیں بڑھنی چاہیے, اس پر بات کریں گے. اور دوسرا جو میں نے کہا نا کہ وہاں کوئی گڑبڑی ہوئی ہے فل بینچ کے درمیان, تو کل جب یہ سماعت ہوئی ہے اس کیس کی, تو اس کے بعد ظاہر ہے وہاں مندوخیل صاحب نے کچھ سوالات اٹھا دیے, کچھ سوالات انہوں نے اعتراض کر دیے ان 2 بندوں پہ ہی, مظاہر علی اکبر نقوی صاحب پہ اور اعجاز احسن صاحب پہ, کہ ان کو نہیں بیٹھنا چاہیے. اور پھر جوڈکشن کا بھی معاملہ آ گیا, پھر وہاں منصور علی شاہ صاحب نے بھی کچھ ریمارکس آبزرویشن دے دیں, پھر اطہر منیلہ صاحب نے بھی کوئی اسمبلیوں کی بحالی بولی کی بات یا یہ اسمبلیاں توڑنے کی بات اس پہ شروع ہوگی. اس کے بعد وہاں ظاہر ہے پھر جناب وہ پہلے ہی مظاہر علی نقوی صاحب کے خلاف جو ایک کمپین, یہ ایک معاملہ کھڑا ہو گیا ہوا ہے جب سے وہ آڈیو سامنے آئی ہے پرویز الہی صاحب والی, تو پھر وہ بڑے غصے میں وہاں بیٹھے رہے, لیکن برداشت کیا انہوں نے. تو کہتے ہیں کہ لوگ جناب ان کا چہرہ دیکھنے والا تھا. اچھا, پہلی سماعت کے بعد جو اسکت نوٹس ہے, اس کے بعد یہ جب باہر نکلے ہیں جج صاحبان, تو مسٹر جج مظاہر علی اکبر نقوی صاحب جو ہیں, جو جمال مندوخیل صاحب کے جو ہیں, وہ کہتے ہیں کہ جناب انہوں نے بڑا اونچی آواز میں کہتے ہیں اونچی آواز سے جناب یہ کر دیا تم نے, میرا ایسا کر دیا, میری ایسی تیسی پھیر دی, یہ کیا ہو گیا فلاں, جو بھی کہا جا سکتا ہے کسی جج کو. یہ تو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا, ہماری طرح ان گالیاں تھوڑی دینی ہوتی ہیں. یہ تو تلخ لہجے میں بات بھی کرنے تو لگتا ہے جناب یہ گالی ہی سمجھا جاتا ہے اسے. تو انہوں نے آگے سے کہا جناب جو جمال کا مندوخیل صاحب ہیں, ہمارے ذرائع یہ بتا رہے ہیں, ان کا جناب میں ڈکٹیشن لے کے بات نہیں کرتا, میں جو بات کرتا ہوں جو میں صحیح سمجھتا ہوں قانون اور آئین کے مطابق, اس پہ میں فیکٹ پہ بات کر رہا ہوں, یہ میں کوئی ادھر ادھر سے بات نہیں کر رہا. تو پھر جناب وہی باتیں جناب ذلیل کر دیا مجھے کہیں آپ نے منہ دکھانے کے قابل نہیں چھوڑا وغیرہ وغیرہ جو بھی باتیں ہوتی ہیں. تو پھر منیب اختر صاحب جو ہیں, پہلے بھی جب ججز کا غیر رسمی اجلاس ہوا تھا آڈیو سامنے آنے کے بعد, اس وقت بھی منیب اختر صاحب ان کی سپورٹ میں آئے تھے مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کی. یہاں بھی وہ پھر آئے, ان کا جناب یہ جو سوال آپ نے اٹھائے ہیں اپنے نوٹ میں, ان کو عدالتی فیصلے میں یا ججمنٹ کے یا تحریری یا عدالتی ریکارڈ پہ کیسے لایا جا سکتا ہے. یعنی وہ بات جو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ نوٹ مصیبت بنا ہوا ہے ہم خیال ججوں کے لیے, کہ نہ جان چھوڑی جا سکتی ہے اس کی, نہ ہی یہ چاہتے ہیں کہ اس کو حصہ بنائیں. یہ ان کی کوشش ہے کہ کسی طریقے سے یہ نوٹ واپس لے لیں, یا پھر اس پہ اصرار نہ کریں کہ جناب اس کو عدالتی ریکارڈ کا یا عدالتی فیصلے کا حصہ بنا لیا جائے. جب انٹرم آرڈر لکھیں گے تو وہ بھی تو ان کا نوٹ بھی تو سامنے آئے گا نا پہلی پیشی پہ ہی, تو وہ پھر اس پہ بحث بھی ہوگی. جو انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ پیر والے دن اس معاملے پہ بحث کریں گے. جب وہ منیب اختر صاحب نے عجیب و غریب واردات شروع کی, تو پھر جہاں مندوخیل صاحب نے ان کو بھی پہلے تو کہا, جو مظاہر علی اکبر صاحب ہیں, جب آواز ذرا تھلے رکھو اور زیادہ گلاں کرنے کی لوڑ نہیں, جو ایک طریقہ ہوتا ہے مہذب طریقہ. تو پھر منیب اختر صاحب کو انہوں نے کہا
سید منصور علی شاہ صاحب نے، ان کا جناب یہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں، یہ ہم اپنا، انہوں نے پھر سب کو لپیٹنے کی کوشش کی نا 2-3 ججوں کو، تو انہوں نے کہا جناب منصور علی شاہ صاحب نے کہا کہ جناب یہ لیگل کوشچن ہے، قانونی سوالات ہیں جو ہم اٹھا رہے ہیں، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں یہ قانونی آئینی نہیں؟ تو جس طرح کے آپ جج ہیں اس طرح کے وہ جج ہیں، تو ہر جج کا اپنا نقطہ نظر ہے، وہ اپنا موقف بیان کر سکتا ہے، تو آپ کون ہوتے ہیں انہیں کہنے والے؟ بہرحال پھر وہ معاملہ رفع دفع جو ہونا ہوتا ہے وہ ہوا، تو اس کے بعد کہتے ہیں کہ چیف جسٹس نے مسٹر جسٹس جمال مندوخیل کو فون بھی کیا اور کوشش کر رہے ہیں وہ کو معاملہ ذرا ٹھنڈا ہو جائے، لیکن ہوا کیا، دوسرے دن جب یہ انہوں نے سارے پہلے اسمبل ہوتے ہیں ایک جگہ پہ بیٹھتے ہیں جج، سارے آتے ہیں سارے اکٹھے ہو کے، پھر وہاں سے عدالت میں آنا ہوتا ہے، تو وہاں پھر کوئی معاملہ ایسا تھا، موڈ آف، ایک دوسرے کے ساتھ غصہ اور وہ تیور جو ہیں وہ نہیں تھے ایسے کہ وہاں فوری طور پہ اسی انداز میں عدالت میں آیا جاتا، تو وہاں پھر جو ہے میں کہہ رہا ہوں کہ گڑبڑی ٹائپ کوئی گڑبڑ شڑبڑ ہوگی، پہلے تو بڑی گڑبڑ ہوئی نا کل، تو آج جو ہے یہ ہلکی گڑبڑی کہہ لیں اس کو، چھوٹی سی، تو پھر چیف صاحب نے تھوڑی دیر کے لیے ان کو روکا اور پھر ظاہر سمجھایا سمجھوا ہوگا کہ یار عدالت میں زیادہ تلخ ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس اپنے اپنے جذبات پہ قابو رکھیں، جو کوشچن ہے وکیل سے کریں آپس میں، حالانکہ خود چیف صاحب جو ہیں، یہ جو نیب والا کیس ہے، نیب ترمیم والا، انہوں نے اپنی ایک ذمہ داری سمجھ لی ہے کہ منصور علی شاہ کے ہر سوال کا انہوں نے خود جواب دینا ہے، اور پھر جواب میں منصور علی شاہ صاحب کو بھی ایسا کرنا پڑتا ہے کہ جو سوال بندیال صاحب اٹھاتے ہیں وہ ان کا جواب دیتے ہیں۔ بہرحال اب پیر کو دیکھیں معاملہ، یہ اونٹ جو ہے کس کروڑ بیٹھتا ہے، اور یہ جو میں پہلے کہہ رہا ہوں کہ یہ جناب جان جو ہے نا اتنی آسانی کے ساتھ چھوٹنی نہیں ہے، اگر یہ بینچ سے نہیں اٹھتے دونوں بندے تو یہ رولا جو ہے نا یہ پڑا رہنا ہے، یہ پارلیمنٹ میں بھی پڑا رہنا ہے، پارلیمنٹ کے باہر بھی پڑا رہنا ہے، اور عدالت کے اندر بھی پڑا رہنا ہے، جب تک یہ 2 ججز نہیں اٹھیں گے۔ باقی وہ فل کوڈ والی بات کر رہے ہیں جناب، فل کوڈ یہ وہ بھی میرا خیال ہے بغیر دیکھے ایک مطالبہ کیا جا رہا ہے، فل کوڈ، ہاں اگر یہ دونوں ججز اس میں سے نکل جاتے ہیں بیچ میں، فل کوڈ میں نہیں بیٹھتے، پھر تو کچھ توقع کی جا سکتی ہے، ورنہ ان کو اگر یہ چلے جاتے ہیں خود ہی اٹھ کے، تو پھر ان کی جگہ جناب وہ ویسے ایک ججمنٹ ہے کہ جناب جج کو نہیں اٹھایا جا سکتا، اپنی مرضی سے جاتا ہے، اس وقت اجازت کے سامنے بھی یہی پلی لی تھی، اور ویسے بھی وہ جو پہلے بھی ایسے ہوا تھا نا، آپ کو یاد ہوگا کہ جب افتخار محمد چودھری چیف جسٹس ان کے بیٹے کا اسکینڈل آیا تھا تو انہوں نے اس کا خود نوٹس لے لیا تھا اور خود ہی بینچ میں بیٹھ گئے تھے، لیکن پھر وہ اٹھ کے سماعت نہیں کی تھی، انہوں نے وہ کسی اور بینچ کو ریفر کر دیا، ان کا جناب میرا تو بیٹا ہے، میں اس کی سماعت نہیں کر سکتا، ضابطۂ اخلاق جو ہے ہمارا کوڈ آف کنڈکٹ اس میں لکھا ہوا کہ نہیں۔ لیکن ایک کہتے ہیں کہ واقعہ کوئی جو جواد خواجہ صاحب نے ان کے کسی عزیز کا یا بھائی کا کسی کا کوئی کیس ان کے سامنے آیا تو انہوں نے کہا تک نہیں میں جج کے طور پہ فیصلہ کروں گا، تو میں تو یہاں بھائی کے طور پہ نہیں بیٹھا ہوا، تو انہوں نے کیس کی سماعت کی تھی، اسی چیز سے فائدہ اٹھا رہے ہیں اعجاز الحسن صاحب، وہ ججمنٹس ایسی ہیں کہ جج کو نہیں اٹھایا جا سکتا، لیکن جو ساکم نثار صاحب انہوں نے قاضی صاحب کو پشاور میں سو موٹو کیس میں اٹھا دیا تھا بینچ سے، بینچ توڑ کے اٹھ کے چل گئے تھے، پھر انہوں نے نوٹ لکھا، پھر منصور علی شاہ صاحب نے قاضی صاحب کے ساتھ نوٹ لکھا، تو اس پہ تو ان کے خلاف ساکم نثار کے خلاف جو ہے وہ ریفرنس بن سکتا ہے، ان کی جو پینشن مراد وہ ختم ہو سکتی ہیں اگر کوئی مرد کا بچہ کارروائی کرنا چاہے۔ اب دیجیے مجھے اجازت، انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی نئے وی لاگ کے ساتھ، اللہ تعالیٰ آپ پر مجھ پر ہم سب پر مہربان رہے، اللہ حافظ۔